माह रमज़ानुल मुबारक तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस माह रमज़ानुल मुबारक में नमाज तहज्जुद पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है, नीयत कैसे करनी है, कितनी रकातें अदा करनी है, क्या इसके लिए सोना ज़रूरी है या सोने के बगैर भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। अक्सर लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं लेकिन उसमें गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होती। तो 2026 में इस माह रमज़ान में आप कैसे नमाज तहज्जुद अदा करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और अपनी इबादत को अल्लाह की बारगाह में मकबूल करवा सकते हैं। देखिए, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसलिए जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करने वाले हैं वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस एक ही वीडियो के अंदर आपके तमाम सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे। और जितने दोस्त अहबाब नमाज तहज्जुद अदा करने वाले हैं वो इसमें कौन सी सूरत पढ़ेंगे तो ज़्यादा फजीलत है और कितनी तादाद में पढ़ी जाएगी। देखिए, नमाज तहज्जुद ये इस्लाम की निहायत अहम और बाबरकत इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है। ये नमाज अल्लाह ताला के ख़ास बंदों का शेवा है और कुरान और हदीस में इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। तहज्जुद की नमाज इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है, दिल को सुकून अता करती है और गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया बनती है। इसलिए हम तहज्जुद की नमाज की फजीलत जो है ना, ये इस कदर है कि कहते हैं कि जो अल्लाह को करीब होना चाहता है, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, जो अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह का वली और दोस्त बनना चाहता है, वो माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा करे। देखिए, ये नमाज जो पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपना वली, अपना दोस्त बना लेता है, फिर उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। वो बंदा, वो बंदी यानी ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी, हर कोई इसी तरतीब के साथ तहज्जुद अदा करे जो सही तरीका है, मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए, ये माह रमज़ान वो बरकत वाला महीना है कि जिसकी अज़मत, जिसकी फ़जीलत इस कदर है कि इसका हर घड़ी, हर लम्हा ही इतनी अज़मत और फ़जीलत वाला है कि जो बंदा इसके अंदर एक नेकी करता है, अल्लाह ताला इसको 1, 2, 70, 100 इतना नहीं बल्कि 700 गुना बढ़ाकर अजर सवाब अता फरमाता है। इसलिए दोस्तों, ये वो बाबरकत महीना है, ये वो सादतों वाला महीना है कि जिसमें हम अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। देखिए, माह रमज़ान में उम्मत का इस बात पर इजमा है कि रमज़ानुल मुबारक साल के तमाम महीनों से अफजल है। इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिस तरह सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटों में से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद माजिद को ज़्यादा महबूब थे, इसी तरह साल के 12 महीनों में रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। जिस तरह अल्लाह करीम ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से बकिया 11 भाइयों को मुआफ़ फरमा दिया, इसी तरह माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह बकिया 11 महीनों की ख़ताओं को भी मुआफ़ फरमा देता है। इसलिए वो लोग बड़े ही खुशकिस्मत हैं, बड़े ही मुक़द्दर वाले हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये महीना अता किया है, फिर वो इस महीने में अपनी बख्शिश करवा लेते हैं। देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बड़ा मारूफ फरमान है, इस फरमान को भी सुने। इसके अंदर नमाज तहज्जुद अदा करने का मुकम्मल तरीक़ा, नीयत से लेकर आखिर तक मुकम्मल तफसील बताऊंगा, और उसके बाद कौन सी दुआएं पढ़ी जाएं तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है, अल्लाह हाजतें पूरी फरमाता है, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। तो उसके लिए आपने नमाज तहज्जुद के बाद एक मुख्तसर सा अमल करना होगा और उसके बाद एक मुख्तसर सी दुआ पढ़नी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी नमाज तहज्जुद भी मकबूल हो जाएगी और आपको माह रमज़ान के महीने की भी तमाम बरकतें नसीब हो जाएंगी। इसलिए कि देखें, सब लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाने आलीशान है कि एक रोज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा फरमा हुए। सारे सहाबा नीचे बैठे हैं। हुजूर अपने मिंबर पर खुतबा देने के लिए आगे बढ़े तो हुजूर ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर रखा तो फिर फरमाया आमीन, तीसरी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब मिंबर से उतर आए, हुजूर खुतबा देने के बाद सहाबा ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज आपने खिलाफे मामूल 3 मरतबा आमीन कहा है, इसकी क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल मेरे पास हाजिर हुए। उन्होंने कहा, वो शख्स हलाक हो जाए, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आपकी ज़ात पर दरूद न पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर उसने कहा, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए जो माह रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। तो मैंने फिर कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए जो अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में पाए, दोनों को या किसी एक को, और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। तो मैंने फिर कहा आमीन। ये हदीस पाक है जिसको जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ पर मौरूद फरमाकर सख्त फरमा दिया। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम गुनहगारों को इन तीनों बद्दुआओं से महफूज फरमाए।
اس لیے کہ دوستوں، ماہ رمضان کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ تو نماز تہجد جو ہے اس کو آپ نے فجر کی اذان سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سونا شرط ہے یا نہیں یہ بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ اس کی نیت سماعت فرما لیں۔ 2 رکعت نماز تہجد، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو 2 کر کے یہ رکعتیں ادا کرنی ہے، 4 نہیں، آپ نے پڑھنی 2 کر کے یہ نماز تہجد ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو نیت کا طریقہ ہے، یعنی 2 رکعت نماز تہجد، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے۔ اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں 2 رکعت نماز تہجد، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ خواتین بھی ایسی نیت کریں گی، مرد حضرات یعنی ہر کوئی تہجد ادا کرنے والا ایسے ہی نیت کرے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کی بڑی ہی سعادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا، فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے گھر مانگے، رزق مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے میں اس کو عطا کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ خود بندے سے اس وقت فرما رہا ہوتا ہے، تہجد کے وقت۔ اب اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا جو آخری وقت ہے نا وہ اذان فجر ہونے سے پہلے تک ہے، اس سے پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رات کب شروع ہوگا یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے اور بڑی ہی اہم ہے۔ اب دیکھیے، روٹین میں ہم اب 3 بجے اٹھ جاتے ہیں یا 2:30 بجے اٹھ جائیں گے یا 2 بجے اٹھ جائیں گے، یا رات میں بعض لوگ سوتے ہی نہیں، وہ سحری کر کے سوتے ہیں۔ اب وہ نماز تہجد کیسے ادا کریں؟ ان کے لیے بھی تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے نا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، تہجد کے وقت نا ہم جب نماز تہجد ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب جیسے کہ آپ نے بعض لوگوں کو صرف ایک ہی سورت آتی ہوتی ہے، سورہ اخلاص، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز تہجد میں سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ نیت سب سے پہلی چیز ہوتی ہے۔ نیت آپ نے سن لی، سمجھ لی، اسی طرح آپ نے یاد کر لینی ہے، کیونکہ اس کے روحانی بڑے فائدے ہیں۔ تہجد کی نماز دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے تہجد ادا کرتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آہوزاری پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ رات کی تنہائی میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہیں۔ بزرگان دین ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اسے کامیابی کا راز سمجھتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے۔ آپ طویل قیام فرماتے، قرآن کی تلاوت کرتے، روتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ یہ عمل امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام تہجد کا اہتمام فرماتے، بہت پابند تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر لمبے قیام کرتے، قرآن پڑھتے، اللہ سے گریہ وزاری کرتے۔ ان کی کامیابی اور عظمت کا ایک بڑا سبب تہجد کی پابندی بھی تھا۔ تہجد کی نماز صرف روحانی فائدے ہی نہیں دیتی بلکہ دنیاوی زندگی پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، انسان کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو تہجد کی نماز گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ جو ہم شب و روز گناہ کر لیتے ہیں نا، اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کفارہ بن جاتی ہے یہ نماز۔ سچی توبہ کے ساتھ رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
تو تہجد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ طریقہ سن لیں، کم از کم اس کی جو رکعتیں ہوتی ہیں یہ 2 ہوتی ہیں کم از کم، اور زیادہ سے جتنی چاہیں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے، دیکھیں کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی چاہیں، لیکن بہتر کتنی پڑھنی چاہیے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو آج نماز عشاء پڑھ لی ہے نا، آپ نے نماز تراویح ادا کی، نماز عشاء ادا کی، روزہ رکھنے کے لیے جب آپ اٹھتی ہیں یا اٹھتے ہیں تو جو لوگ سوتے نہیں وہ بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں، نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اگر سونے کے بغیر نماز پڑھیں گے تہجد کی تو وہ آپ کی نماز صرف نفل ہوں گے، لیکن تہجد نہیں بنے گی۔ تہجد اگر ادا کرنی ہے، چاہے آپ 1 منٹ کے لیے سو جائیں، 5 منٹ کے لیے سو جائیں، آدھے گھنٹے کے لیے سو جائیں، چاہے 5 گھنٹے سو جائیں، اس کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ 5 منٹ ہی کیوں نہ سوئے یہ سوئیں، تو اس کے بعد آپ اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں اس طریقے کے مطابق جو طریقہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے، کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ جتنی آپ چاہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ جو افضل ترین ہے وہ اس کی 8 رکعتیں ادا کی جائیں۔ تو یہ بات بڑی ہی آپ کے لیے سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صورتیں پڑھنی ہے نا وہ بڑی ہی اہم ہیں، اور اس کے بعد جو دعا پڑھنی ہے اکثر لوگوں کو اس دعا کا نہیں پتہ ہوتا، اور اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ اب کتنی سی چیزیں میں نے آپ کو، کئی چیزیں یہاں تک آپ کی کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیے تہجد کی پابندی کیسے کریں۔ تہجد کی پابندی کے لیے سونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سو لیں جتنا آپ کو اطمینان ہو، اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ کے جب چاہیں سو جائیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کے لیے جو بات میں نے بتائی ہے نا کہ اس کے لیے سونا شرط ہے، تو سونا ضرور ہے، سونے کے بغیر تہجد ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اہم بات اخلاص اور اللہ کی رضا طلب کریں۔ ابتدا میں آپ شروع میں 2 رکعتیں، آج آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، کل آپ 4 پڑھ لیں، پھر آپ 6 کر دیں، پھر آپ 8 تک لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تہجد اور قرب الہی میں 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، اس میں صورتیں کیسے کیسے پڑھنی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اور جب آپ اس میں سورت پڑھیں گے نا تو جب 3 بار سورت کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے گا پھر یہ نماز ہم پڑھ کر کتنی ساری برکتیں حاصل کریں گے۔ اور دیکھیے اس کے ذریعے خود ہی تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے حالات بدل جائیں گے، تم جو کچھ مانگتے جاؤ گے تمہیں ملتا چلا جائے گا، کیونکہ تہجد گزار جو بندہ ہے نا وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ راتوں کو گشت کے دوران لوگوں کے حالات بھی دیکھتے اور تہجد کا اہتمام بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، ایک بوڑھی عورت تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا یہی لوگ امت کی اصل طاقت ہیں جو راتوں کو اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، وہ تہجد کے بہت پابند تھے۔ آپ فرماتے تھے میں نے صالحین کو دیکھا کہ وہ رات کی عبادت کو دنیا کی ہر نعمت پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ ہم تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور تہجد کی اہمیت کا سبق دیتا ہے۔ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اٹھ نہیں پاتے تہجد کے وقت، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے گناہوں نے ان کو جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں شدید پریشانی میں مبتلا تھا، کسی نے مجھے تہجد کی پابندی کا مشورہ دیا، میں نے مسلسل 40 دن تہجد ادا کی، اللہ سے دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان فرما دی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد مشکلات کے حل کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت بھی ہے، یہ نماز ایک عظیم نعمت ہے جو ہر مسلمان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس مبارک عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی برکتیں حاصل ہوں، کیونکہ ہم اس میں بہت ساری خاص دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ کامیابی کا راز آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب نیت کی، تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے، یعنی اللہ اکبر آپ نے کہا، 2 رکعت نماز کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، کانوں کو لگا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کو لگا کر ہاتھ آپ نے باندھ لیے۔ باندھنے کے بعد اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جتنی چیزیں میں مکمل پڑھوں گا ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ جب ثنا پڑھنی نا پھر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اس کے بعد اب آپ نے آگے سورت پڑھنی ہے۔ دیکھیے آمین آپ نے لازمی کہنا ہے، جس کی آمین، دیکھیے جب آپ آمین کہتے ہیں نا، آپ آمین کہتے ہیں تو اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی جب آپ کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر اس کے اندر دیکھیے 4 حرف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں پھر اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس سے تمہیں بیماریوں سے شفا ملے گی، اس سے تمہارے رزق میں برکت آئے گی، اس سے تمہیں گھریلو سکون نصیب ہوگا، اس سے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ یہ 4 بڑے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اس میں ہر دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا لوگ ہماری دعائیں رک جاتی ہیں، ہم کون سی دعا پڑھیں، کیسے دعا پڑھیں، تو پھر دیکھیں میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں نا تو یہ بالکل آسان سی مسنون دعا ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو آپ نے یہ نماز پڑھ لی، اس سے کیا ہوگا؟ یہ دعا ہے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ ترجمہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ دعا ہے بالکل مختصر سی۔ اگر پھر بھی آپ کو اس طرح سمجھ نہ آئے کمنٹ کریں، میں آپ کو کمنٹ میں لکھ کر دے دوں گا۔ یہ کتنی آپ کے لیے سہولت ہے کہ ایسی یہ طاقتور دعا ہے جس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ بالکل آسان سی دعا ہے۔ اب جب آپ نے دعا تک پڑھ لی نا، آگے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ کو اگر اور صورتیں آتی ہیں تو آپ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورۃ الاخلاص کو پہلی رکعت میں 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار آپ پہلی رکعت میں سورت مبارکہ کو پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب پہلی مکمل کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو آپ نے اب ثنا سبحانک نہیں پڑھنی، براہ راست آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر آمین بھی پڑھنی ہے، پھر آپ نے اسی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیے اگر تو کوئی اور صورتیں آپ کو آتی ہیں، چاہے آپ اس میں سورۃ الرحمن بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو اور صورتیں آتی ہیں وہ اور صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو پھر آپ پہلی 2 رکعتوں کے اندر اس کو 3 بار پڑھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اکثر یوں ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں 1 بار پڑھیں، دوسری میں 2 بار پڑھیں، تیسری میں 3 بار پڑھیں، چوتھی میں 4 بار پڑھیں، پانچویں میں 5 بار پڑھیں، چھٹی میں 6 بار پڑھیں، ساتویں میں 7 بار پڑھیں، آٹھویں میں 8 بار پڑھیں۔ 8 رکعتیں جو ہے یہ مسنون ہے، سنت ہے، یہ بہترین ہے۔ 8 پڑھیں، 2 یعنی پہلے دن 2 پڑھ لیں، دوسرے دن 4 کر لیں، تیسرے دن 6 کر لیں، چوتھے دن 8 کر لیں، پھر آگے ہمیشہ 8 پڑھتے رہیں، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 8 پڑھ لی۔ تو یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اس سے عادت بن جائے گی تمہاری، تو اس لیے یہ آسان بھی ہے۔ تو جب آپ چاہیں آپ تمام 8 رکعتوں میں ہی سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پہلی میں 1 بار، دوسری میں 2 بار، تیسری میں 3 بار، چوتھی میں اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہر رکعت میں اگر 3 بار آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے جاتے ہیں تو الحمدللہ یوں سمجھنا ہے کہ ہر رکعت میں آپ کو 70 بار قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کتنی پڑھیں؟ آپ 8 رکعتیں پڑھیں، کیونکہ یہ بہترین ہے اور یہ سب سے افضل ترین ہے، تو اس لیے اس پر عمل کریں تاکہ آپ کو برکتیں ملیں۔ تک کافی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اب اس دعا کو جب 2 رکعتیں کر کے آپ پڑھیں، جب یہ نماز تہجد مکمل کریں، تو پھر آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور اس دعائے مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بالکل دیکھیں آسان سی دعا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائے گی۔ اور اس دعائے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف کم از کم اس کو آپ صرف اور صرف یعنی 21 بار پڑھیں۔ بالکل مختصر سی ہے، اس سے جتنی میں نے بتائی ہے نا انعامات، یہ سارے انعامات ملیں گے۔ جب اس کو 21 بار پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد افضل ترین یہ ہے جو سب سے بہترین ہے، اب بڑا استغفار جس کو ہم کہتے ہیں یعنی سید الاستغفار۔ اس دعا کے بعد سید الاستغفار کو 70 بار پڑھیں۔
درود پاک جتنا آپ سے آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ پڑھا جائے، چاہت کے ساتھ پڑھا جائے، آپ اتنی بار پڑھ لیں، چاہے آپ 10 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھیں، کم از کم کوشش کریں اگر چھوٹا درود پڑھ رہے ہیں تو اس کو 100 بار پڑھیں، اگر درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو اس کو 50 بار پڑھیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، یا صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ رہے ہیں، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 3 کام آپ نے تہجد ادا کرنے کے بعد لازمی کرنے ہیں۔ ایک تو وہ دعا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سید الاستغفار پڑھنا ہے، وہ سید الاستغفار 70 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام تہجد کے بعد جو شخص ماہ رمضان اس سال کرے گا، انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر ہی اس کی کایا پلٹ جائے گی، اس کے حالات بدل جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، زبان سے جو نکالتا جائے گا اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ خواتین کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، ہر کوئی اس طریقے پر عمل کرے۔ اور وہ سید الاستغفار کیا ہے؟ وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔